एक बात बताइए। बोले, अभी हम ये कहें कि हवा चलना बंद हो जाए या सूरज का गर्मी देना बंद हो जाए, पानी का ठंडा होना बंद हो जाए, असंभव है ये। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति को जिस रूप में ढाला है उसी रूप में प्रकृति सदा रहेगी, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका मन है, उसमें विचारों का आना स्वाभाविक है। उन्हें हम रोक नहीं सकते विचारों को कि विचार हमारे दिमाग में आए नहीं। एक काम जरूर कर सकते हैं कि जो विचार आते हैं उनको ड्राइविंग की तरह मोड़ते जाइए, ड्राइवर बन जाइए, अपने माइंड के ड्राइवर बन जाइए, अपनी बुद्धि के ड्राइवर बन जाइए। बुद्धि, मन, इंद्रियां और चित्त, ये सब मिलके विचारों को मजबूत बनाते हैं। अगर आपके मन में विचार दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। विचारों का आना गलत बात नहीं है। अगर हवा चलेगी तो धूल के कण जरूर आएंगे। क्या धूल के कण आने पर तुम अफसोस करते हो कि दुख मनाते हो? झाड़ू तैयार रखते हो ना। आपके पास झाड़ू है और आलस्य नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके पास विचार, अगर आलस्य भी है और झाड़ू अच्छी नहीं है तो आपको टेंशन होगा, क्योंकि जब आप चलोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही तुम्हारे माइंड में जैसे धूल में कण है, ऐसे ही मन जहाँ होता है वो मन विचारों की उत्पत्ति करता रहता है। जब विचार उत्पन्न होते हैं तो उन विचारों में आप ये चेक करो कि ये विचार मेरे स्वयं के हैं या दूसरों के हैं। अभी दूसरों से विचार उत्पन्न होते हैं तो उनको कम कर सकते हो आप। सामने वाला मुझे प्यार क्यों नहीं करता, दुनिया मुझे समझती क्यों नहीं है। अभी किसी के मन पे आप कंट्रोल करना चाहते हो, किसी के दिल को आप जबरदस्ती अधिकार में लेना चाहते हो, ये संभव नहीं है। आप किसी के मन पे राज्य करना चाहते हो, कोई आपको रेस्पेक्ट दे, कोई आपकी बात को सुने, तो पहले आपको धैर्य में आना पड़ेगा। पहले सामने वाले मन को पढ़ना पड़ेगा आपको। आप अगले को पहले पढ़ना शुरू करो और पढ़ने में जल्दबाजी मत करना। कई बार हम लोग टकराते रहते हैं विचारों से, सामने वाला भी झुकता नहीं है, आप भी नहीं झुकते हो, दोनों में ऐसे लड़ाई होती रहती है, 36 का आंकड़ा बन जाता है। गलत ना सामने वाला होता है ना गलत आप होते हो, बस आपकी धैर्य की कमी के कारण आप बात को सही से नहीं रख पाते हो। एक धैर्यवान बन जाए तो सबके दिमाग को पढ़ सकता है। अपनी बात मनवाने का हट नहीं होना चाहिए, अपनी बात कहने का भी हट नहीं होना चाहिए। हट हमको जिद्दी बना देता है और जिद्दी हमारा अहंकार में, जिद्दपना हमारा अहंकार बन जाता है। अगर आप हट में आ गए, नहीं ऐसे कैसे होगा, अगले ने मेरे को ऐसे बोला क्यों, मेरे को ऐसे शब्द क्यों बोल दिए, मेरा अपमान क्यों कर दिया। अगर सामने वाले ने किया है तो तुम्हें टेंशन क्यों है। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो तुम उसको वही रिजेक्ट कर दो और जो अच्छी लगती है उसको सेलेक्ट कर लो। लेकिन हमारा दुख का कारण क्या है, हम रिजेक्ट बात को ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। जो मन को अच्छा नहीं लगता उस बात को माइंड में स्टोर करते जाते हैं।
جبکہ ابھی آپ دکاندار کے پاس کوئی کپڑا دیکھنے جاتے ہو، اس کپڑے میں وہ کتنے 50 طرح کے کپڑے دکھاتا ہے، کیا تم ان کپڑوں کو سلیکٹ کرتے ہو؟ 50 کپڑے میں سے آپ 1 یا 2 کپڑے سلیکٹ کرتے ہو. تو تم کو کسی نے 50 باتیں بول دی، تو آپ 50 بات کو اندر میں کیوں لے لیتے ہو؟ آپ اس میں سے چھانٹ کے 1 2 باتیں چن لو اپنے مطلب کی. اب کسی نے آپ کو بہت سارے کپڑے دکھائے تو آپ دکھی ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، آپ یہ شان سے کہہ دیتے ہو بھیا ابھی پسند نہیں آیا اور دکھاؤ. وہ ہاتھ جوڑ کے منع کر دیتا ہے کہ بہن جی آپ کو لینا ہے تو لے لو، نہیں تو دوسری دکان پہ جاؤ. تو آپ کو دکھ ہوا، آپ تو ہنس کے نکل لیتے ہو دکان سے. اگر کسی نے آپ کو کچھ زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کسی کی، تو آپ دکھی کیوں ہوتے ہو؟ آپ ان باتوں کو وہیں چھوڑتے جاؤ، اور جو ان میں سے مطلب کی باتیں، جو سامان سلیکٹ ہو گیا، پسند آ گیا، اس کا پیمنٹ دے کے آگے بڑھ جاتے ہو. تو جو بات سمجھ میں آ گئی اس کو کلیکٹ کرو، باقی سب کو چھوڑتے جاؤ. ہم بیکار باتوں کو دماغ میں اسٹور کر کے بھاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں میرے سے کہی ہیں، مجھے سنایا گیا ہے، سامنے والے نے میرا خیال نہیں رکھا. ارے خیال نہیں رکھا تو تم اپنا خیال خود رکھ لو، کیا پرابلم ہے؟ سامنے والا پیار نہیں کرتا، تم اپنے آپ کو خود پیار کر لو. اب ضروری ہے دوسروں سے پیار ملے ہی مل جائے تمہیں؟ ایسا تو نہیں ضروری ہے. سیتا ماتا رانی پٹرانی تھی، مہارانی تھی نہیں. کیسے گربھ اوستھا میں پتی رام جی نے نکال دیا ان کو، بنواس جانا پڑا انہیں. ایک گربھوتی استری کو گھر سے کوئی نکالے تو کتنا بڑا اپمان ہے، کتنا بڑا اس کے لیے دکھ کا کارن ہے. پر وہ کبھی دکھی تو نہیں ہوئی، کیول پتی آگیا سمجھ کے نکل گئی. کرم کی کہانی سمجھی، پتی کی آگیا سمجھی. ایسا ہی میرا کوئی ودھی کا ودھان ہوگا، کیا ہوگا میں نے کوئی کرم، تو اگلے سے لڑائی بھی نہیں کی. تو آپ کے جیون میں آپ کہتے ہو مجھے پیار نہیں ملا، پتی یا بچوں سے یا پڑوسی سے یا رشتے داروں سے، کسی سے بھی تم جگت میں پیار کی اچھا کرتے ہو، وہی آپ کے دکھ کا کارن بن جائے گا. اگر کوئی نہیں کرتا، آپ سوئم اپنے آپ کو راضی کر لو، سوئم اپنے آپ کو بناتے جاؤ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ گرو کا آشرے مل گیا، گرو کی شرن مل گئی، تو اب کس کے پیار کی ضرورت ہے تمہیں؟ آپ اپنے کرم میں سندرتا لے آؤ اور سب سے امید نکال دو. کوئی میری آگیا مان لے، کیوں مانے؟ بولے جگت روٹے تو روٹ جانے دو، تم بھکتی میں لگ جاؤ نا. ہم کیا سب کا انتظار کر رہے ہیں، سب میرا سمان کریں گے، سب میرا دھیان کہنا مانیں گے، سب کے اکارڈنگ میں چلوں گی تو سب مجھے اچھا سمجھیں گے. یہ یہ غلط تھنکنگ ہے جو نکال کے پھینک دینا. آپ جب تک اچھا چل رہے ہو تب تک آپ کو صحیح لوگ سمجھیں گے. جس دن آپ نے کہنا ماننا ختم کر دیا، جس دن آپ نے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جینا شروع کر دیا، اسی دن سے لوگ آپ کا تیاگ کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ آپ دوسروں کے ڈیپینڈ ہو کے کتنا چل سکتے ہو. اسی لیے بولا گیانی اپنا سمے کھوٹی نہیں کرتا کسی کو منانے میں یا کسی سے امید لگا کے بیٹھتا ہے. بچے ابھی بڑے ہو جائیں گے تب ہمارا سہارا بنیں گے، یہ بچے ہی بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، یہی ہمیں کھلائیں گے، یہی ہمیں پلائیں گے. بولے تم بوڑھے بنو گے تو تمہیں سہارا لینے کی ضرورت ہے، تم بنو جوان. بولے گرو کے بچے بن کے سنسار میں چلو، تمہیں بڑھاپا آئے گا ہی نہیں. بولے جو برتن گھستا رہتا ہے اور یوز میں آتا رہتا ہے اس میں جنگ نہیں لگتی ہے، کبھی دھیان رکھنا. جنگ اسی برتن میں لگتی ہے جو رکھ دیا جاتا ہے، دھول اسی برتن پہ چڑھتی ہے جو سیوا میں نہیں ہوتا. آپ سیوا میں لگے رہیں گے، آپ پہ دھول مٹی جمے گی نہیں. تو جیون کو آپ لگاتے ہو اور بچاتے ہو. وچار
آنا स्वाभाविक ہے، یہ विचारों کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن विचारों کو تھوڑا سا آپ چیکنگ کرنا سیکھ جاؤ. کبھی کبھی مائنڈ میں لگاتار تھاٹس آتے رہتے ہیں، نگیٹو تھاٹس آتے رہتے ہیں. تو نگیٹو تھاٹس آپ کے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نگیٹو ماحول میں بیٹھے ہو. تو آپ کمپنی چینج کرو، اپنا گروپ چینج کرو، اپنے جو ایٹماسفیئر ہے اسے چینج کرو. اب چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنی لگن چاہیے، محنت چاہیے. آپ دوسروں سے کہتے ہو کہ ستسنگ تو جانا چاہتی ہوں، پر سامنے والا میرے کو راستہ نہیں دیتا. تو راستہ آپ کو سامنے والا نہیں دے گا، آپ کو راستہ سوئم نکالنا پڑے گا. ابھی آپ سوچو، ہائی وے پہ اگر واہن نہیں چلے، روڈ پہ اگر سادن نہیں چلے تو روڈ کتنی بھیانک لگتی ہے. ایسے ہی اگر مائنڈ میں وچار نہیں چلیں گے تو آپ کاریہ نہیں کرو گے کوئی بھی. کبھی کبھی آپ کا مائنڈ سن ہو جاتا ہے، کوئی باڈی کا پارٹ سن ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بلڈ کا سرکولیشن رک جاتا ہے. ایسے ہی تمہارے مائنڈ میں اگر وچار چلیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، تو آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. تو دھیان رکھو، وچاروں کا سمان کرو، لیکن وچاروں کی کوالٹی ضرور چیک کرو. اور وچار جہاں زیادہ نگیٹو چل رہے ہیں وہاں گرو کی چین پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ. جب آپ خود نہیں چل سکتے ہو، اپنے وچاروں کو صحیح نہیں کر سکتے ہو، تو گرو کے ماحول میں، ستسنگ کے ماحول میں. بولے بہت اچھی بات لگی. بولے کسی نے کہا گرو جی پورے دن گھر میں اکیلے رہتے ہیں، بچے جاب پہ چلے جاتے ہیں، پورا دن گھر کاٹنے کو آتا ہے. گرو جی نے بولا کہ ایسا کیوں؟ بولے کہ تم کو ستسنگ ملا ہے تو تم میلہ کیوں نہیں لگاتی ہو؟ بولے کیسے لگائیں گرو جی آپ بتاؤ. بولے ہمیں بول دیا کرو، ہم 4 پریمیوں کو ڈیلی بھیج دیں گے آپ کے گھر میں. تو بولے کہ روز آ جائیں گے پریمی ہمارے گھر میں. بولے ہاں، آپ گرو کو بولو تو صحیح. بولے تمہارا گھر اگر خالی تمہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے، یا تو گرو تمہیں بلا لے گا، یا تم گرو سے بولو، گرو کسی کو بھیج دے گا. مطلب اس نے اپنے من کی بات رکھی، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر بن جاتا. اس نے سوچا کہ میں اپنے اکیلے گھر میں رہ کے یہ گھر، اگر آپ ایکانت میں رہتے ہو تو آپ کے دماغ میں بہت نگیٹو تھاٹس جمع ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ وہی 4 لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو تو بچار آپ کے ٹھہرتے نہیں ہیں. آپ ایکٹیو رہتے ہو، آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا. زیادہ سوچنے کا ٹائم آپ کو ایکانت میں ملتا ہے. تو ایکانت میں رہنا ہی تمہارا سب سے بڑا پاپ ہے. بولے بہت اچھی بات لگتی دادا جی کی. اگر تم منشیہ ہو کے اکیلے کھاتے ہو تو اس سے بڑا تم دشکرم کچھ نہیں کرو گے. اگر منشیہ ہو کے تم اکیلے رہ رہے ہو، منشیہ ہو کے تم اکیلے کھاتے ہو، تمہارے ساتھ کوئی بانٹ کے تم کھاتے نہیں ہو، تو ہمیشہ تم اکیلے کھاؤ گے. ہمیشہ اپنی تھالی کو بانٹ کے کھاؤ، تو تمہارے کو کبھی بھی پرماتما اکیلا نہیں چھوڑے گا. تمہارے گھر میں 4 سنت، بولے پریمی آتے رہے، سنت آتے رہے، گرو آتے رہے، تو تمہارے جیون میں کبھی بھی ایکانت نہیں آئے گا. ہاں رشتے داروں کا میلہ لگا رہے گا تو تم ایک دن اکیلے ضرور پڑ جاؤ گے. کیونکہ دنیا والے تمہاری سب مطلب کی یاری سے یاری کرتے ہیں، اور اور وہ تمہیں انرجی دینے کا کام نہیں کرتے، وہ تمہاری انرجی کو ختم کرتے ہیں. تم کو شکتیشالی نہیں بنائیں گے. میں میرے کے خیال، میں میرے کے جو دائرے ہوتے ہیں وہ تم کو کمزور کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ کوئی وہاں پہ آتمک بھاو سے ویوہار نہیں کرتا، کوئی گیان کے ماحول کو بنا کے نہیں رکھتا. ہر ویکتی دیہ ادھیاس میں اجان کے ایک پرپنچ میں کھڑا رہتا ہے. تو اس سے تمہارے اندر میں شکتی کا ابھاؤ ہوتا جاتا ہے. آج گرو کے پاس تم شکتیشالی کیوں ہو جاتے ہو؟ کیونکہ گرو کے پاس ایک پازیٹیو انرجی ہر سمے رہتی ہے، کوئی نگیٹو انرجی نہیں ہے، کوئی نگیٹو خیال نہیں ہے. اسی لیے بولا دادا جی نے کہ میں ہمیشہ دنیا سے بچ کے چلتا ہوں. مجھے وہیں اچھا لگتا ہے جہاں میرے پریمی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں میرا گرو کھڑا ہوتا ہے. اس کے سوائے کوئی بھی مارگ مجھے بھاتا نہیں ہے. اور اگر میں جاتا بھی ہوں، جب میں اپنے میں میرے والوں میں گیا
तब तक मैं कमजोर होके लौटा, और जब जब मैं गुरु के और सत्संग के बीच में गया तब तब मैं शक्तिशाली होके लौटा। तो मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी शक्ति बढ़ती किधर है और शक्ति घटती किधर है। अब आप जाओगे मछुआरन की गलियों में, बोले बहुत अच्छा एक दृष्टांत लगता है। बोले एक दो महिलाएं थी, एक फूल बेचती थी और एक मछली बेचती थी। फूल वाली और मछली वाली का जो घर था वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे था। अब जो फूल वाली थी तो वो फूल वालों की बस्ती में रहती थी, और जो मछली वाली थी वो मछली वाली बस्ती में रहती थी। लेकिन अकस्मात क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती हो गई, मछुआरन की और फूल बेचने वाले की। अब दोनों की दोस्ती हो गई। अब दोस्ती में क्या होता है, एक दूसरे को बुलाते हैं कि बहन तू मेरे घर आना, बहन मेरे घर आना। तो फूल वाली जी थी, उसे सुगंध की आदत थी, और जो मछुआरन थी उसे दुर्गंध की आदत थी। लेकिन अब फूल वाली ने कहा कि मैं अगर इसके घर गई तो मैं तो दम घुट जाएगा मेरा, और मछुआरन ने कहा कि अगर मैं इसके घर गई तो मेरे को दम घुट जाएगा, क्योंकि दोनों का ही स्वभाव संस्कार रहने का बन चुका था। अब उसने क्या किया, लेकिन दुर्गंध किसकी अच्छी थी, सुगंध किसकी अच्छी थी, ये तो सबको पता है। फूलों की सुगंध बड़ी अच्छी होती है और मछली की बदबू होती है। अब हुआ क्या कि जो फूल बेचने वाली थी वो समझदार थी। उसने कहा कि अगर मैं इसके पास नहीं जाऊंगी तो इसे मैं बदल कैसे पाऊंगी। तो जो फूल बेचने वाली थी वो जैसे ही मछुआरन की बस्ती में आई, उसको बहुत तेज उल्टी बदबू आने लगी, उल्टी होने लगी। लेकिन अपनी सहेली के गई, घर गई, 2-4 मिनट बैठी और बोले चलो बहन मैं चलती हूँ, अब कुछ पीने का मन नहीं करा। उसने कहा चलो मैं आ गई तुम्हारे घर, अब तुम मेरे घर आना। अब जब गई, अब फूल वाली ने उसको इनवाइट किया। जब मछुआरन गई उसके घर तो उसके रास्ते में फूल ही फूल बिछा दिए, चारों तरफ से सुगंध ही सुगंध आ रही थी। लेकिन उसे सुगंध भी दुर्गंध लग रही थी, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं वही माहौल हमें भा जाता है। कई बार हम माया वाले गुरु के पास आते हैं ना, तो उनका मन छटपट आता है, लगता नहीं है, क्योंकि उन्हें गुरु का माहौल पसंद नहीं आता। क्योंकि माया की रंगत इतनी दिमाग पे चढ़ी होती है तो उसे आने में टाइम लगता है। अब धीरे धीरे फूल वाली ने क्या किया, उसके मन को डाइवर्ट किया। देखो ये फूल बोले पैर पैर कैसे महसूस कर रहे हैं, बोले बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फूल है। बोले उसे बहुत डाइवर्ट किया फूलों की तरफ। फिर प्यार से समझाया, देख बहन तुझे पैसा ही तो कमाना है, फूल बेच के कमाती है या मछली बेच के, तो तू मछली बेचने का काम छोड़ दे और फूल बेचने का काम शुरू कर दे। अब उसने कहा कि ऐसे कैसे कर दूं, मेरे घर परिवार में तो यही काम होता हुआ है। लेकिन फूल वाली ने बहुत समझाया, प्यार से समझाया। बोले देखो उसमें आपको गंदगी उठानी पड़ती है, मछली की कितनी गंदगी निकलती है, खून ये वो, मतलब सारी बातें बताई। तो उसको कुछ बात समझ में आने लगी, उसका मन डाइवर्ट होने लगा, और उसने उस मछुआरे को अपने रंग में रंग लिया। बोले जब उसने साइड इफेक्ट बताया कि देखो मछली बेचने में कितनी गंदगी होती है और फूल बेचने में तो कोई गंदगी है ही नहीं है, मजे ही मजे हैं। तो जब उसने देखा कि किधर मेरे को खुशी, दोनों के मत एक हो गए। जब दोनों के मत हो गए तो दोनों साथ साथ रहने लगी। बोले सेम यही सिद्धांत होता है। इसका सिद्धांत यही लगा कि बोले जो संसार वाले हैं वो मछुआरन वाली ड्रेस पहन के रहते हैं, और जो गुरु के सत्संग में रहते हैं, भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, वो फूल बेचते हैं। बोले दोनों, ज्ञानी इतना समझदार हो जाता है, वो सबको रंगने की कला जानता है, सबके मन को डाइवर्ट कर लेता है। दुनिया वाले आपस में टकराते रहते हैं, ये मुझे पसंद का नहीं मिला, ये फलाना अच्छा नहीं है, ये काम क्यों नहीं करता, ये बैठा क्यों रहता है। बोले तुम किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते हो सिवाय मन बिगाड़ने के।
آپ کسی کو من کو ڈھیلا چھوڑ دو اور پھر پریم کی ہوا چلا دو. کسی کے من پہ زبردستی حکومت کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا. پریم برابر کرتے جاؤ، اس کے لیے اچھی بھاونا رکھو، اچھا اس کے لیے سب سمان کے شبد دو، اس کے پسند کا دھیان رکھو اور اسے اپنے باندھو نہیں. اپنے آپ وہ تمہاری طرف جھکتا چلا جائے گا. بولے گیان سے یہ یکتی آ جاتی ہے. آج گرو نے کسی کو باندھا نہیں ہے. جب تم مایا کا سنگ کر کے آتے ہو، تمہارے اندر میں گندگی تمہیں دکھائی دیتی ہے کہ میں کتنا گندا ہو گیا ہوں، میری من کی شکتی چھڑ کیوں ہونے لگی ہے. تم جھٹ سے گرو کی طرف بھاگتے ہو اور پھر اپنے اندر میں غلطی فیل کر کے تبھی من کہتا ہے اب کسی محفل میں جانے کی فرصت نہیں، اب کسی سے دل لگانے کی بھی فرصت نہیں ہے، کیونکہ انوبھو کر کے دیکھ لیا مایا والوں کے ساتھ جا کے کیسا فیل ہوتا ہے اور گرو کے ساتھ جا کے کیسی محفلیں لگتی ہیں. آج آپ دونوں ناووں میں ایک ساتھ پیر رکھنا چاہو، گرو بھی مل جائے، سنسار بھی مل جائے، یہ دونوں کا ملنا سمبھو نہیں ہے. اگر گرو کو پراپت کرو گے تو تم کو وہ گلیاں خود ہی اچھی نہیں لگیں گی، چھوڑنی نہیں پڑیں گی، خود ہی آپ ان کا تیاگ کرنے میں اپنا انوبھو فیل کرو گے. یہاں گرو نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو. اپنے آپ جیسے جیسے من میں سچ چلا جائے گا ویسے ویسے تم گرو کا سنگ کرتے جاؤ گے. تو کبھی زبردستی سے نہیں آپ کسی سے کوئی کاریہ کرا سکتے ہو، زبردستی سے. بولے جو ایک بار بولنے پہ کاریہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے سمجھدار، جو دو بار بولنے پہ کاریہ کرتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا انسان، اور جو تین بار بولنے پہ بھی کام نہ کرے تو وہ انسان ہوتا ہے مورکھ. تو ایسے ویکتی کو آپ بار بار بول بول کے کوئی کاریہ کراؤ، بار بار کسی سے امید کرو تو یہ مورکھتا کا کام گیانی نہیں کرتا. پہلے تو اچ کوالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیول سامنے والے کو دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں سارے. آج آپ کے راستے میں بلی آ جائے اور شیر آ جائے تو ڈر سب سے زیادہ کس سے لگے گا؟ شیر سے لگے گا نا، بلی سے کیا لگے گا؟ تو تمہارے اندر میں یہ آبزرویشن پاور اپنے آپ آ جاتی ہے، کہاں مجھے کیسے سنبھل کے چلنا ہے، کس سے ڈرنا ہے کس سے نہیں ڈرنا، کس سے مجھے بچ کے نکلنا ہے. تو یہ سمجھداری ڈیولپمنٹ جب آتی ہے جب تمہارے اندر میں سوچ اچھی ہو، پازیٹیو انرجی ہو اور اپنی سنگت چینج کرو. ابھی آپ سنگت انہی لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہو جو لوگ تمہاری کو دن رات نگیٹو کرتے ہیں. آپ نگیٹو لوگوں میں رہو گے تو آپ کبھی بھی انرجی فل نہیں بن سکتے ہو. آپ ان لوگوں کا تھوڑا 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 سنگ کم کرتے جاؤ اور پازیٹیو لوگوں کا سنگ بڑھاتے جاؤ. ایک دن ایسا ہوگا کہ پوری سوچ پازیٹیو ہو جائے گی، نگیٹو ودا ہو جائے گی. تو اتنا پریاس تو تمہیں کرنا پڑے گا. ابھی پھول والی نے مچھوارن کو کیسے بدلا؟ بستی چینج کرنی پڑی نا، کیسے کام بھی چینج کرنا پڑا، بستی بھی چینج کروا دی. تو آج گرو تمہاری بستی کو چینج کرائے گا لیکن آپ کو قدم تو آپ ہی کو بڑھانا ہے. گرو راستہ بتا سکتا ہے آپ کو کہ ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو. آپ کو سائڈ ایفیکٹ بتا دے گا کہ آپ کے سمے کا سدپیوگ کدھر ہے، آپ کے شریر کا سدپیوگ کدھر ہے، آپ کی بدھی کا کاریہ کیا ہے، آپ کی اندریوں کا کاریہ کیا ہے. آپ کو جیون جینا ہی ہے تو کس اور جانا ہے، کس اور جا رہے ہو. تو کبھی بھی کسی کا اگر ستیہ کا سنگ کرتے ہو تو سار سار اپنے آپ پکڑ لو گے، تھوتے کو چھوڑ دو گے. آج جیسے جیسے ستیہ دادا جی نے سمجھا ویسے ویسے سب مایابی لوگ ہٹتے چلے گئے. گھر میں دادا جی کے 40 ممبر کا پریوار تھا. رات کے سمے اکیلے آتے تھے، اکیلے سوتے تھے، جو ملا سو کھا لیا، نہیں ملا تو پانی پی کے سو گئے. اپنی ویوستھا رکھتے تھے. جانی کبھی کسی پہ بوجھ نہیں بنتا، کبھی کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتا ہے ستیہ کا راستہ مجھے اچھا لگا ہے تو اکیلا مجھے ہی چلنا ہے. تو جیون کا یہ راستہ تم نے طے کیا ہے تو تم ہی آگے بڑھو. تم یہ سوچتے ہو کہ سب لوگ میرے ساتھ بڑھیں، سب لوگ میرا سپورٹ کریں، سب میرے گھر والے اچھے ہو جائیں. ایسا سمبھو نہیں ہے، کبھی سمبھو نہیں ہے.
بار بار ہم یہ ستیہ بتاتے ہیں. اگر کوئی لگتا بھی ہے کہ سب سپورٹ میں آ گئے ہیں، یہ بھی تمہارا بہت بڑا بھرم ہے. یہ ایک دن ٹوٹے گا تو دکھی ہوگے. مطلب دکھ اس بات کا ہوگا کہ سمے چلا گیا، ہم کو جو منزل چننی تھی اس منزل سے ہم الگ ہٹ گئے. کیونکہ سب کو منانے کے چکر میں تم کب تک کسی پہ ٹائم خرچ کرو گے؟ تمہیں منانا کیوں ہے؟ کسی سے کچھ چاہیے تو منانا پڑے گا. جب چاہیے ہی نہیں تو کسی سے رام رام کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ. آپ کو دینا ہے نا، چاہیے تو کسی سے نہیں. تو پھر آپ کو کسی کی بات ماننے کے لیے بادھیہ نہیں ہو. بادھیہ جب ہوتا ہے جب آدمی کو کسی سے کچھ چاہیے. جب آپ کو چاہیے نہیں تو نہ. بتایا نا کہ گرو جی سے پوچھا کہ تمہاری کامیابی کا رہسیہ کیا ہے؟ بولے کیول نرکشا بھاو، کیول ستسنگ کا نیم، کیول گرو کی وچن کی آگیا. جو گرو کی پسند کو اپنی پسند بنا لے گا وہ سہج سنسار سے چھوٹ جائے گا. اسے سنسار میں کوئی مایا پھنسا نہیں سکتی ہے. تو بچاروں کو آپ روکنا چاہتے ہو، بچاروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، یہ سمبھو نہیں ہے. کیول بچاروں کو ڈائریکشن دینے کی کلا آپ کو آ جائے. اور بچاروں کو اتپتی کیسی ہوتی ہے؟ تو سنگت بدلو. جب سنگت بدل جائے گی تو رنگت اپنے آپ ہٹ جائے گی. اپنے آپ رنگت آپ کی کب پرانی رنگت چلی جائے گی اور اچھے رنگت آپ کے جیون میں آ جائے گی، یہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو کمپنی چینج کرنا بہت ضروری ہے. ہر سمے کوئی آپ کے سامنے شریر کی بات کرتا ہے، دکھی باتوں کی باتیں کرتا ہے، نگیٹو سنسار کی باتیں کرتا ہے، ہمیشہ ستسنگ کی آلوچنا کرتا ہے، ہمیشہ دنیا میں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کون سے ویکتی کا سنگ کرنا ہے، کون سے ویکتی سے ہمیں دور ہٹ کے چلنا ہے. تو یہ تو اتنی بدھی جاگرتی ستسنگ سے ہے. آپ کے سامنے گھاس رکھیں یا روٹی، تو آپ روٹی پکڑو گے، گھاس نہیں پکڑو گے. تو یہ سمجھداری تھوڑی لاپرواہی کی ہوتی ہے، اسی لیے آپ اپنی کمپنی چینج نہیں کر پاتے ہو. آج ایک بچے ہوتے ہیں کسی جگہ پیکیج اونچا ملتا ہے تو ترنت کمپنی چینج کر دیتے ہیں، حال پرانی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. جب تم کو ستسنگ کے فائدے معلوم ہوں گے، پرماتما کے راستے بڑھنے کے فائدے معلوم ہے، تو تم ترنت سنسار کی کمپنی چینج کر دو گے. اس کمپنی میں اتنی دیر جاؤ گے جتنا تمہارا ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں بیٹھو گے ان کے بیچ میں. ٹھیک ہے. تو اپنی یہی ساودھانی رکھو. بچاروں کو جیرو نہیں کر سکتے ہو، ہٹا نہیں سکتے ہو، کیول انہیں تھام کنٹرول کر سکتے ہو اور ڈائیورٹ کر دو. اور جیسے لوگ ہیں ویسے ہی بچار آپ کے اندر میں آئیں گے. تو لوگ کیسے ہیں یہ چیک کرو. اگر نہیں آتا تو گرو سے بات کر کے گرو کی آگیا لے کے آگے چلو. بولے گرو جی بولتے تھے کہ بولے ہم سب گھر میں 3 پرانی ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتا تھا. بھوجن کے ٹائم تینوں ممی جی جو بھی گھر میں پرانی تھے، ہم لوگ دیکھتے تھے گرو جی کو. گرو جی اپنے کمرے میں، ممی اپنے کمرے میں، مونا دیدی اپنے کمرے میں. جب بھوجن ہوتا تھا تب تینوں لوگ آپس میں مل کے، کوئی بات ہوتی تھی تو انفارمیشن دے کے کہ بھائی بات کرنی ہے آ سکتے ہیں. تو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو سیم میں رکھا. تو یہ پریکٹیکلی ضروری ہے. آپ یہ سوچتے ہیں ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ فالتو سمے، فالتو باتیں، فالتو جگہ بیٹھو گے، کسی ویکتی کے پاس زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو گے، اس کے اندر میں گیان کی کمی ہے، گیان کا پرکاش تو ہے نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ویرتھ باتیں ہی کرے گا. تو اس لیے نہ کسی کے پاس بیٹھو تو اپنے ٹائم کو اتنا ہی لے کے بیٹھو جتنا اس کو ضرورت ہے، اور ترنت اس بات کر کے ترنت اس جگہ سے ہٹ جاؤ اور اپنی انتی میں لگو. ٹھیک ہے. آپ صرافے مارکیٹ میں جاتے ہو کتنی دیر ٹھہرتے ہو؟ کام کر کے نکلنا پڑتا ہے نا. آپ سبزی منڈی میں جاتے ہو کتنی دیر ٹھہرتے ہو؟ تو سنسار میں ملنا جلنا سب سے ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. بیٹے کے پاس جانا ہے، بیٹھنا ہے، لیکن کتنی دیر؟ یا تو اس سے کچھ بتانا ہے، یا اس سے سیکھنا ہے، یا اسے سکھانا ہے.
ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رشتوں میں چپک کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ چپکل بہت بری بات ہے. آپ ویوہار کرو لیکن ساودھانی سے ویراگیہ سہت ویوہار کرو. بیٹا میرے لیے ہے پر میرا نہیں ہے. بچے میرے لیے ہیں کیونکہ میں اکیلا سنسار میں من کیسے لگتا ہے، اس لیے پرماتما نے مجھے سب کھیل کھلونے دیے ہیں، پر یہ میرے نہیں ہیں. یہ سب پرماتما نے دیے ہیں، پرماتما کے ہیں. یہ دھیان رکھ کے اپنی ساودھانی سے زندگی میں چلو گے تو کبھی کسی جگہ زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرو گے. باقی ساودھانی بہت ضروری ہے. ساودھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی. ٹھیک ہے. غلطی ہم لوگوں سے بہت ہو جاتی ہے. ہم ٹائم بے وجہ بے سوچ سمجھ کے سب کو دیتے ہیں ضرورت سے زیادہ. وہی ہمارے غلطیاں ہوتی ہیں. آج ڈاکٹر کے پاس، وکیل کے پاس آپ کتنا سمے بیٹھتے ہو؟ ترنت آپ کو کہہ دیتا میں باہر جائیے باہر جائیے. وہ ایکسٹرا ٹائم میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھنے دیتے آپ کو. تو ان سب چیزوں کے ریزن جانو نا، کیوں نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے، کیا کارن تھا. کیونکہ وہ اپنی قیمت جانتے ہیں کہ ڈاکٹر، وکیل، کلکٹر، جج، جتنے بھی جو لوگ اچھے مقام پر ہیں وہ اپنے سمے کی قدر جانتے ہیں. گیانی کبھی بھی کسی سے فضول نہیں بولتا. وہ جانتا ہے کہ میرے بولنے کا ارتھ کیا ہے. جو ویکتی میرے ایک اشارے سے نہیں سمجھا، میری باتوں سے نہیں سمجھا، اسے اب میں 2 4 بار بھی بولوں گا. اگر سیکھنا ہے تو یہ میرے من سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور نہیں سیکھنا ہے تو بول بول کے تھک جا، کوئی نہیں سیکھے گا تم سے. ٹھیک ہے نا. جب پیار اندر سے ہوتا ہے تو آدمی مون کی بھاشا سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. جب بچہ گہرا پیار کرتا ہے نا ماں سے، اور ماں بولنا بند کر دے، وہ ترنت جج کر جاتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. سوری مانگنے لگتا ہے، سوری مما، سوری مما. تو جب آپ کا گہرا پیار گرو سے ہوگا تو آپ ہر اشارے کو اپنے آپ سمجھ جاؤ گے اور اس کاریہ کو صحیح کر لو گے سمجھداری سے. باقی تو زیادہ بولنا تو اچھا کہیں کہیں بھی فائدے مند نہیں ہے زیادہ بولنا. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ باقی پرماتما سے پریت کرو، ستسنگ سے پریت کرو، گرو کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. یہ فضول کے خیال اپنے آپ غائب ہو جائیں گے. اتنا گرو سے پیار بھرے کہ دو تن